मुफ्ती साहब, जैसा कि आप टॉपिक से वाकफियत रखते हैं कि मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फ़िक़्ह हनफी पर हमले होते रहते हैं, उन्होंने काफ़ी हमले किए हैं, तो अब जाहिर सी बात है उनके इख्तलाफात का आज आप इल्मी रद्द करेंगे। तो मैं बड़े अहम सवाल की तरफ आज जा रहा हूँ जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इख्तलाफ करते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा मसला है नमाज जनाजा के हवाले से जी कि नमाज जनाजा में वो ये कहते हैं कि फ़िक़्ह हनफी जो है वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, ठीक है, और उनके पास इसकी कोई दलील नहीं है। वो कहते हैं सूरह फातिहा तो पढ़ना वाजिब है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित है। तो इस बात की हकीकत क्या है कि फ़िक़्ह हनफी में अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जा रही है तो उसकी क्या दलील है जो फ़िक़्ह हनफी पर इल्ज़ाम लगाए? इस हवाले से ज़रा अवामुन्नास का आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप तमाम रिवायात को जमा करें और देखें, ख़ास तौर पर ये जो हज़रत हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनका दावा है कि हमारी सारी बातें बुखारी मुस्लिम से हैं। ठीक है जी। बुखारी मुस्लिम में आप अहादीस को उठा के देखें कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने जनाजे पढ़ाए हैं। किसी जनाजे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, किसी जनाजे में। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई जनाजे पढ़ाए और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने आप अलैहिस्सलाम की दुआएं सुनी, लेकिन किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नहीं किया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सूरह फातिहा सुनी है। ठीक है। बल्कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान नमाज़ जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ने के कायल ही नहीं थे। सही तरीन रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से, ये आपके सामने हैं। सही तरीन रिवायत है मोता इमाम मालिक से, मालिक नाफ़े अन अब्दुल्ला बिन उमर कान ला यक़रउ फ़ी सलात अल जनाजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। सही तरीन रिवायत इसको कहते हैं। जो उसूल हदीस पढ़ाए जाते हैं उनमें एक बहस ये भी होती है कि वो सही तरीन रिवायत कौन सी है। उसमें एक बहस ये होती है कि सही तरीन सनद वो है जिसमें मालिक नाफ़े अब्दुल्ला बिन उमर हो, कि इमाम मालिक रिवायत कर रहे हैं नाफ़े से और नाफ़े रिवायत कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से। तो ये सही तरीन सनद से है जिसमें ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में मुस्लिम में है, दूसरी किताबों में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात किसी सहाबी का जनाजा नहीं पढ़ते थे, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बाद में बताया जाता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाद में जाके उसका जनाजा पढ़ते थे। इस पर मेरी पूरी तहकीक है, मेरा पूरा एक लेक्चर है, पूरा एक यानी कि इसमें एक मेरी फसल जो मेरी पीएचडी की है उसमें, कि ये सहाबा का मामूल था कि वो सूरह फातिहा के बगैर नमाज जनाजा पढ़ते थे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सही तरीन रिवायत आपने देखी, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अमल आपने देखा। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का मैं आपको अमल दिखाने वाला हूँ कि वो नमाज जनाजा कैसे पढ़ते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रिवायत है, अला बिन मुसय्यब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु जब नमाज जनाजा पढ़ाते तो अल्लाह की हम्द से इब्तिदा करते, फिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते, फिर मैयत के लिए दुआ करते। ये किन का अमल है? हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का, कि आप जब नमाज जनाजा पढ़ाते हैं यानी पहले हम्द करते हैं, सना पढ़ लें, किस तरह भी कोई भी हम्द कर लें, फिर दुरूद पाक पढ़ लें,
اور اس کے بعد میت کے لیے دعا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا، تو مولا علی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مولا علی کی نماز ہوئی ہے نا. مولا علی تو مولا علی رضی اللہ عنہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز پڑھا رہے ہیں. اور اوپر دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی موطا میں روایت ہے 775. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو میں پہلے تکبیر پڑھ کر اللہ کی حمد کرتا ہوں، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، پھر میت کے لیے دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایت ہیں. میں یہاں صرف آپ کو ایک تجزیہ بتاتا ہوں. یہ جو میں نے ایک صحیح روایت بھی بتائی آپ کو، اور اسی کی تائید میں بہت ساری دوسری روایات ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عاشق رسول تھے، جب وہ مدینے سے مکے جاتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان جگہوں پر ٹھہرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام ٹھہرتے تھے. اس راستے سے آتے تھے جہاں نبی علیہ السلام آتے تھے، اور اسی راستے سے جاتے جہاں نبی علیہ السلام جاتے تھے. تو اتنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عاشق، وہ نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے. نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے. اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے متعلق، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پچھلے دنوں ایک مسئلہ اٹھا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو اس پر انجینئر نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں یہ کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، یہ ان کا ہر وہ کام ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے مخالف ہو. یعنی بتانا یہ چاہا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز جنازہ میں، وہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں، ہمارے پاس تو دلیل ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، نبی علیہ السلام کا طریقہ، حضرت عبداللہ بن عمر کا، حضرت ابو ہریرہ کا، مولا علی کا، جو ہم پر دشمنی کا فتویٰ لگا رہا ہے. پہلے ادھر بھی جائے نا. پھر یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ جو ہے ایک آپ روایت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں گستاخانہ ہے، اور وہی روایت بخاری میں ہے. آپ بخاری سے روایت بیان کر رہے ہیں، تو گستاخی جو آپ پر لگا رہا ہے، تو وہ گستاخی کہاں تک جائے گی؟ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی گستاخی کا ایک لیبل لگا رہا ہے. اتنے بڑے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میرا لیکچر ہے، ریسرچ پیپر ہے، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ. میں نے اس کی PDF بنائی ہے. اس میں نے میری ویڈیو بھی ہے، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ. اس میں آپ دیکھیں گے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ حنفیوں کے پاس سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے. اتنے دھڑلے سے جھوٹ. اور یہ کہنا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ قرآن و حدیث کا دشمن ہے. تو آپ جو فقہ حنفی پر دشمنی کا فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ تو فتویٰ تو حضرت عبداللہ بن عمر پہ جا رہا ہے، یہ تو حضرت ابو ہریرہ پہ جا رہا ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا رہا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہے جہالت، یہ اندھاپن، یہ ہے بغض اور دشمنی. آگے دیکھیں، میں آپ کو اور کچھ حوالے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازے میں سورہ فاتحہ کے مخالف تھے، نہیں پڑھتے تھے. سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، میں نماز جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا مت پڑھو. مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 11408. عبداللہ بن مسعود سے صحیح روایت ہے، امام حیثمی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے نماز جنازے میں کوئی دعا مخصوص نہیں کی. جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور عمدہ گفتگو کثرت کے ساتھ کرو، یعنی حمد و صلات یہ سارا کچھ پڑھو. آگے ہے 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی چیز نماز جنازہ مقرر نہیں کی، تو کیسے واجب ہو گئی؟ عمر بن شعیب اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نماز جنازے میں کوئی چیز مقرر مخصوص نہیں کی.
اب مجھے آپ بتائیں کہ اتنے دلائل ہونے کے باوجود ایک بندہ اتنے دھڑے سے جھوٹ بولے کہ ان کے پاس ایک بھی روایت نہیں ہے، کتنا بڑا جھوٹا انسان ہوگا، کیا کتنا اس کے اندر بغض ہوگا، کتنا حسد ہوگا۔ اب آئیے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں جی ہمارے پاس دلیل ہے بخاری سے کہ عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی نماز جنازہ میں۔ پہلی بات تو یہ کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی تھی انہوں نے تو فوراً ان سے پوچھ لیا گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی ہے۔ اس سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں یہ معمول نہیں تھا، سورہ فاتحہ پڑھنا معمول نہیں تھا۔ جب دیکھیں آپ روٹین وائز جو کام کرتے آپ سے نہیں پوچھا جاتا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول نہیں تھا۔ پہلی بات یہ کہ یہ صحابہ کرام مولا علی، ابو ہریرہ، یہی نماز جنازہ پڑھاتے تھے نا، عبداللہ بن مسعود وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے، ان سے فقرہ بفاتحۃ الکتاب، ان سے کہا گیا کہ آپ نے جو پڑھی ہے تو آپ نے کہا لیعلموا انہا سنتن، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی سنت ہے۔ اب یہاں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ لفظ آپ دیکھ لیں کہیں ہے نبی علیہ السلام کا، ان کا لیعلموا انہا سنتن، جان لو کہ یہ بھی سنت ہے۔ اب اس سنت کا معنی کیا ہے؟ مطلب محدثین کہتے ہیں کہ سنت سے مراد طریقہ ہے، کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سنت نبی نہیں۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ کسی حدیث میں بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو سنت کیسے ہو گئی؟ سنت کا معنی طریقہ۔ اچھا، آپ نے بھی ایک سوال کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اب یہ حدیث لے آتے ہیں، اب اس حدیث میں تو سنت ہے، بالکل صحیح۔ آپ نے یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ بھائی وہ سنت اگر آپ چھوڑ دیں تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے، واجب چھوڑیں، فرض چھوڑیں تو پھر نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس تو واجب کی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ تو پکڑی گئی ان کی چوری، کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیعلموا انہا سنتن، یہ تو ایک سنت ہے، اور یہ ایک سنت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام ابن بطال، کیا کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں امام بطال کا قول، اور یہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ صرف دعا ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے شہروں میں معمول نہیں ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو بطور دعا پڑھا ہو، نہ کہ بطور تلاوت، نہ کہ بطور تلاوت۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اب سورہ فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی پڑھتا ہے بطور دعا، کیونکہ صحابی کا قول ہے بطور، یعنی کہ جو صحابہ کا معمول ہے، نبی علیہ السلام کا معمول ہے، ہم سورہ فاتحہ کی مخالف نہیں ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ جواب دیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے جنازے پڑھائیں ان کے جنازے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تمہارے بقول تو ہم دشمن ہو گئے، تو مولا علی پر فتویٰ کیا لگاؤ گے؟ ہم تو انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں، وہ نہیں پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتے وہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر وہ نہیں پڑھتے تھے، وہ لا یقرؤ کے لفظ قرات کرتے ہی نہیں تھے۔ تو اپنی جہالتوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس دلائل ہی آپ کے سامنے ہیں، آپ کتاب الجنائز اٹھا لیں، بخاری کا نبی علیہ السلام نے صرف 4 تکبیریں کہی ہیں، صرف 4 تکبیریں، تو ہمارے پاس دلیل آ گئی کہ 4 تکبیریں کہنا ہے نماز جنازہ میں، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مستحبات ہیں یا سنتیں ہیں، اس میں کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کو کہا کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور آپ دلیل دے رہے ہیں یہ والی روایت،
1335 روایت بخاری سے روایت ہے، وہ تو آپ کے دلیل ہی نہیں بن رہی، اس میں تو لفظ سنت ہے، اور سنت میں بھی اختلاف ہے۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر کہنے سنت ہے پھر ہوتا ہے سنت رسول، اس کے علاوہ کوئی بھی صحابی سنت کہے تو سنت رسول کا معنی نہیں لیا جاتا۔ اور مرزا جرینوی نے بھی سنت پر ایک پورا ایک لیکچر ریکارڈ کرایا سنت پر، اس نے بار بار یہ بات کہا ہے کہ جہاں سنت کہا جائے اس کا مطلب سنت رسول نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ۔ تو اتنا 2 نمبر آدمی ہے۔ پہلے جب اس سے سوال کیا گیا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی پہلے، پھر تو اس نے کہا جی دیکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو میری سنت کو چھوڑے اس پر اللہ کی لعنت، تو آپ خود فتویٰ لے لیں، خود معلوم کر لیں۔ اب چند سال کے بعد اس نے ایک نیا طریقہ گھڑا اور آپ بھی اسی پہ اب چل رہا ہے کہ صرف فرض پڑھ لو، سنتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا بھی سنت نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ 12 سنتیں پڑھیں گے تو اتنا اجر ثواب ہے، تو کہنا ہے اس کے لیے حکم کہاں ہے جناب، وہ تو فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بھائی پہلے کہتے تھے سنت چھوڑنے پر اتنا گناہ ہے، اس پر لعنت ہوتی ہے، اب تم تو درس یہ دیتے ہو کہ سنتیں چھوڑ دو، آپ صرف فرض پڑھ لو، اب وہ لعنت کیوں نہیں تیرے اوپر لوٹے گی؟ اب دیکھیں فرق کتنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا، جنت میں اس کے دروازے کھلیں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ترمذی ابو داؤد میں فضائل بیان ہیں، اس فضیلت کو چھوڑ رہا ہے، اور رفع الیدین پر ایک بھی فضیلت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حکم نہیں دیا کہ آپ رفع الیدین کر لو، کبھی فضیلت بیان نہیں فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جس فعل کی نہ فضیلت ہے نہ آپ کا حکم ہے، اس کو چھوڑنے والے پر آپ کہہ رہے ہیں لعنت ہے، اور جس پر آپ علیہ السلام کا عمل ہے اور آپ کا فرمان ہے کہ یہ کرو اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کو چھوڑنے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے 2 نمبریاں، یہ ہوتی ہے چالاکیاں۔ تو اس پہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان سننا تھا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا صرف مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز جنازہ پڑھائی ہیں وہ بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھائی ہیں۔ اس کا مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی وضاحتی بیان ہے، اور یہی وضاحتی بات آج مفتی علی نواز صاحب نے بھی کی۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، مستحب ہے، اللہ پاک مردے کی مغفرت کرے گا، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ واجب ہے اور نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، یہ زیادتی ہے۔ کیونکہ احادیث کے ثبوت طارق مسعود صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں دکھائے تھے، اپنے لیکچر میں، علی نواز صاحب نے اس فارمیٹ اس لائیو سیشن میں دکھا دی۔ ٹھیک ہے ناظرین سامعین، اب ہم بڑے ایک اہم سوال کی طرف جا رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو عالم یا جو فقیہ جو ہے وہ جناب قرآن و حدیث سے جو قریب ہے تو اسے لے لو، جو قرآن و حدیث سے دور ہے اسے چھوڑ دو، اور وہ مشہور نہیں تھے۔ اب چونکہ انجینئر صاحب جو ہے وہ مشہور ہو گئے تو اب ان کی بات مان لی جائے، تو اس بات کی طرح حقیقت کیا ہے ذرا عوام الناس کے آگے کلیئر کیجیے۔ جی یہ اپنی ویڈیوز میں بار بار کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ جو فقہ حنفی میں قرآن و سنت سے ہے وہ لے لو، جو شافعی میں قرآن و سنت سے وہ لے لو، پھر یہ سارا جمع کر کے ایک فقہ ایک مدون کر دو، اس کی تدوین کر دو۔ تو یہ بات میں بھی کہہ رہا ہوں اور شاہ ولی اللہ نے بھی کہی تھی، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے مشہور نہیں ہوئے تھے، میں مشہور ہو گیا ہوں تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میری بات جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو قرآن اور سنت میں ہے آپ ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے دونوں چیزیں دونوں پر عمل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تطبیق دینا۔ یہ عمل بہترین ہوتا ہے، وہ فقہ کر کے گئے ہیں۔ اگر مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آتی، یہ ان کی عقل کی کمی ہے، جہالت ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عباس انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں
یا اس کا انکار کر دیں۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ سنت کا مخالف ہے، تو اب حضرت علی کو سنت کا مخالف بنا دیا، ابن عمر کو سنت کا مخالف بنا دیا، حضرت ابو ہریرہ کو سنت کا مخالف بنا دیا، اور ان کے پاس واجب کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہمارے فقہا نے یہ جو شاہ ولی اللہ کی طرف بات منسوب کرتا ہے پہلے کام کر چکے ہیں، تھوڑا سا عقل سے کام لیں، یہ کام ہو چکا ہے، فقہ متون ہو چکی ہے، اس کی تطبیق ہو چکی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی، صحابہ کرام جمہور صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں پڑھی۔ آگے اگلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھ لے تو مستحب ہے، ہوگی بات۔ اب ابن عباس کی بھی بات بھی رد نہیں ہوئی اور صحابہ کا عمل بھی رد نہیں ہوا، یہ تو ہو گئی تطبیق، یہ تطبیق ہو چکی ہے۔ اب یہ جو کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ قرآن حدیث کا دشمن ہے، خرابی پیدا کون کر رہا ہے؟ دشمنی صحابہ سے پیدا کون کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہو گئی تطبیق، یہ مدون ہو گئی فقہ۔ اس کو اگر نہیں پتہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جس بندے کے اندر بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ پہلے ہی تدوین ہو چکی کہ جناب اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی، ابن عمر نے نہیں پڑھی، مولا علی رضی اللہ عنہ نہیں پڑھی، حضرت ابو ہریرہ نہیں پڑھی، 30 سے زیادہ صحابہ نے اس کا حکم نہیں دیا، عبداللہ بن مسعود، یہ سارے رضی اللہ عنہم نے نہیں پڑھی، تو نہیں پڑھیں گے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگر پڑھ لیں گے تو مستحب ہے۔ انکار نہیں ہے کسی چیز کا، جو انکار کرے گا وہ ان باتوں کا جواب دے کہ جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کو دشمن قرآن کہیں گے، یہ دشمن حدیث کہیں گے، جو فتوے آپ ہم پر لگا رہے ہیں یہ فتوے ادھر بھی جائیں گے۔ تو یہ جو سوال تھا اس کا جواب پہلے موجود تھا، یہ فقہ مدون ہو چکی، یہ ساری باتیں جمع ہو چکی۔ جس سے پیار محبت، جس کو ریسرچ کرنے کی توفیق ہوگی تو وہ ان باتوں کو مان لے گا، جس کے اندر بغض ہوگا تو پھر وہ بغض کا علاج تو کوئی نہیں، من شر حاسد اذا حسد، تو یہ جناب بغض میں پڑھے ہیں۔ جی 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 بھائی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہماری صاحب سکتا کی ایک بڑی اہم حدیث کی کتاب ہے سنن ابو داؤد۔ جی سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر لگا جی اور ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا، تب بھی وہ حالت نماز میں تھے۔ تو اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ وضو ٹوٹنے کی جو ہے وہ کوئی دلیل فقہ حنفی کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہ یہ روایت بھی کوٹ کرتے ہیں ابو داؤد کی۔ اس بات کی حقیقت کیا ہے، ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے۔ دیکھیں، اس کی ایک ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ حنفی علماء کا سب سے مشہور دھوکہ، حنفی علماء کا سب سے مشہور دھوکہ، خون نکلنے سے وضو کا مسئلہ حنفی علماء کا دھوکہ ہے۔ یار اگر آپ کو پتہ نہیں، اب یہ دیکھیں نا، اتنی دشمنی، اتنا بغض، آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اور یہ کہیں کہ حنفی علماء کا دھوکہ۔ اب جب میں آپ کو دلیل دوں گا تو آپ کہیں کہ یار اتنا جھوٹا انسان، اتنا بے وقوف، اس طرح کی چیزیں لکھنا کہ حنفی علماء کا مشہور دھوکہ کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنا، یعنی یہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ جو حدیث یہ جناب بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ایک طرف تو ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ بخاری مسلم سے ہوتا ہے، اور صحیح روایات ہم جمع کرتے ہیں، پہلے ثابت کریں کہ یہ صحیح روایت ہے۔ یہ ثابت نہیں کر سکتے یہ صحیح روایت ہے، میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ جناب یہ ضعیف روایت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے 198، اس میں ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، ان کو تیر لگا اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز مکمل کی، انہوں نے سلام پھیرا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو تیر لگا اور آپ نے سلام نہیں پھیرا، آپ نے ساتھی دوسرے کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں، انہوں نے کہا مجھے بڑا لطف آیا تلاوت کرنے میں۔ تو اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ جناب تیر لگا، خون بہا، وہ نماز میں مصروف رہے تو معلوم ہوا کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ہر حدیث کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں
کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، ضعیف حدیث کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف ایمان کے لیے خطرہ ہے، بدعت ایسا۔ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ یہ تو دیکھیں، یہ واقعی جو اصول محدثین میں یہ ضعیف روایت ہے۔ اب اس کے 3 راویوں پر جرح ہے۔ ایک تو محمد بن اسحاق مختلفی راوی ہیں کہ ان کو آدھے کہتے ہیں کہ یہ مطلب اس کا اعتبار نہیں، آدھے کہتے ہیں کہ اعتبار ہے، یہ مختلفی ہے۔ صدقہ بن یسار یہ مدلس راوی ہے۔ عقیل بن جابر یہ مجہول راوی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجہول راوی، مجہول وہ ہوتا جس کا عطا پتہ نہیں ہے، اور یہ اصول ہے کہ مجہول راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے، مدلس راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو آپ ضعیف روایت اٹھا کے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ کون کون کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ یہ جو راوی میں نے جو گنوائے ہیں آپ سے کوئی پوچھے گا بھی کس کس نے کہا، یہ ذرا دیکھیں۔ عقیل بن جابر، یہ دیکھیں کہ عقیل بن جابر میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے کہا کہ فیہ جہالۃ، یہ مجہول راوی ہے، اور اس میں صدقہ بن یسار کے علاوہ اس نے کسی سے روایت نہیں لی، اور یہی بات تہذیب و تہذیب میں ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ السنن الکبریٰ، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے ایک محقق اسلام منصور عبد الحمید، انہوں نے لکھا ہے کہ عقیل بن جابر مجہول ہے اور صدقہ بن یسار مدلس ہیں، اور تصریح نہیں ہے، اور نیچے لکھا کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ سب سے نیچے اگر آپ دیکھ لیں تو نیچے انہوں نے کیا لکھا، ان کا یہ روایت کیا ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ محدثین کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اصول محدثین میں یہ روایت ضعیف ہے۔ تو ضعیف روایت سے تو آپ مسئلہ نکالتے نہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں ساری روایات سنی بیان کرتے ہیں، بھئی آپ جس حدیث سے لے رہے ہیں وہ امام ذہبی کے نزدیک ضعیف ہے، ابن حجر عسقلانی کے نزدیک ضعیف ہے، اسلام منصور یہ محقق کہتا ہے کہ یہ جو روایت ضعیف ہے، اس میں ایک صدقہ بن یسار مدلس راوی ہے، عقیل بن جابر یہ مجہول راوی ہے، تو اس ضعیف روایت سے آپ کیسے مسئلہ نکال سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو آگے صحیح روایت بتاتا ہوں جو کہتے ہیں جناب وضو ٹوٹنے سے یا خون بہنے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے، وہ دلائل ہیں۔ یہ دیکھیں موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نکسیر پھوٹتی تھی، آپ نماز سے جا کے وضو کرتے تھے۔ 46 نمبر روایت آپ کے سامنے مکتبہ شاملہ میں، اور جو ہارڈ کاپیز کتاب ہے اس میں یہ 81 نمبر ہے، اور السنن الکبریٰ یہ روایت کتاب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں پوری اس کی وضاحت ہے کہ آپ کو جب نکسیر پھوٹتی تھی آپ نماز سے واپس مڑتے تھے اور جا کے آپ وضو کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے تابعین کا ذکر یہاں آپ کو موجود ملے گا۔ سعید بن جبیر، یہ روایت نمبر 3399 کے سعید بن جبیر کا وضو ٹوٹا تو وہ گئے اور دوبارہ وضو کر کے آئے، یعنی خون بہا۔ یہ السنن الکبریٰ میں بھی روایت ہے کہ رأیت ابن عمر یصلی فی ردائی و فیہ دم، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی جو چادر تھی اس میں خون تھا، تو دوسرے بھائی نے وہ چادر اتار کے اپنی چادر ڈالی کیونکہ اس میں خون ہے، اسے جو ہے وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ خون پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کتاب ابو داؤد شریف کی کتاب آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اور میں اس کو تھوڑا سا فل کر رہا ہوں۔ یہ ذرا دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ ام المؤمن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں بے وضو ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور چلا جائے، ناک پر ہاتھ رکھے اور چلا جائے۔ اب یہ اسلام 360 والے نے آگے وضاحت دیکھیں، وضاحت کرتے ہیں کہ ناک پکڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے لوگ سمجھیں کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ لوگوں کو بتائے کہ جناب اس کی نکسیر پھوٹی ہے۔
جنید صاحب یہ بات مشہور ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا وضو ٹوٹ جائے نماز میں تو ناک یوں پکڑ کے نکل جاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نکسیر پوٹی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب جا کے وضو کر کے آئے گا۔ تو یہ تو کنفرم صحیح روایت سے ہوگا کہ آپ کا خون بہنے سے، جسم سے کہ کسی بھی حصے سے خون بہنے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے ہے۔ یہ صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو جس میں راوی مجہول ہے، ضعیف روایت ہے، مدلس راوی ہے، اس سے دلیل لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑتے ہیں۔ اب آپ بتائیں سچا کون جھوٹا کون؟ میں آپ کو حدیثیں دکھا رہا ہوں، حدیث کے نمبر بتا رہا ہوں۔ 1114 نمبر ابو داؤد شریف میں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سے جب کوئی اپنی نماز میں بے وضو ہو جائے تو چاہیے کہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھے اور چلا جائے۔ مطلب یہ اشارہ ہے کہ جناب میں ابھی اس لیے ناک پر میں نے ہاتھ رکھا ہے کہ اب میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ تو یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، مطلب یہ معمول ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ جب نکسیر پھوٹے گی تو جناب میں نے جا کے وضو کرنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرمان سے، اور آگے لکھ رہے ہیں اسلام 360 والے بھی کہ جناب یہ واضح ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ نکسیر پھوٹی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے فرمان سے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ خون بہنے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو ان کے پاس دلیل ہے وہ ضعیف روایت ہے، بطور ان کے ایک جھوٹا واقعہ ہے، مدلس راوی سے روایت کر رہا ہے۔ تو اس کو اچھا وہ کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ اس کو اس کے بابا جی زبیر زئی نے صحیح کہا ہے، بھئی تم لکیر کے فقیر ہو، تم تحقیق کیوں نہیں کرتے اپنی؟ آپ محدثین کے قول کو پڑھیں، اس حدیث کے راویوں پر ان کی تحقیق کریں، بغیر دیکھے بغیر سوچے جناب اس پر آپ نے اعتماد کر لیا۔ اور اعتماد کب کرتا ہے؟ اعتماد اس وقت کرتا ہے جب اس کی اپنی خواہش پوری ہو رہی ہو۔ اگر یہی زبیر زئی کسی ایسی روایت کو صحیح کہے یا ضعیف کہے تو یہ نہیں مانتا۔ اپنے ریسرچ پیپر میں کئی روایات لایا ہے جن کو زبیر زئی نے ضعیف کہا ہے، لیکن کہتا نہیں میں اس لیے لایا ہوں کہ اس کو دوسرے صاحب نے، البانی نے صحیح کہا۔ یہ طرح اصول کون سا؟ کسی ایک کو مان لو نا، ابا چن لو تو ایک چن لو نا۔ تو اصول محدثین سے ان کی دلیل ضعیف روایت سے ہے، اور ہماری دلیل ابو داؤد سے صحیح روایت سے ہے، جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارا وضو ٹوٹ جائے تو ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جاؤ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کو نکسیر پھوٹی ہے، اور نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اسی بہانے سے نکل جاؤ، دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ تو کتنا بڑا دعویٰ، کتنا بڑا جھوٹ اس پر ایسی، اور ٹائٹل کیا دیا دیکھیں، حنفی علماء کا مشہور دھوکہ۔ یا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی، اتنی بے شرمی۔ حدیث کے مخالف تم ہو گئے، تم نے پڑھا نہیں پڑھا ہوگا، لیکن بغض، کینہ، حسد یہ جب آ جاتے ہیں نا تو یہ چیزیں بھول جاتا ہے بندہ۔ تو حنفی علماء کا مشہور دھوکہ، تو نبی علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا، اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا، ان محدثین کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ حنفی علماء کا مشہور دھوکہ، بھئی وہ تو دلیل حدیث سے لے رہے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کے فرمان سے حدیث دلیل لے رہے ہیں، اور تم کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے؟ حنفی علماء کا مشہور دھوکہ، کیسی دیکھیں اب چالاکیاں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ جی اچھا مفتی صاحب، ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آیا ہے۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا مشہور تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو کسی غزوہ میں، کسی جنگ کے اندر، کسی لڑائی کے دوران تیر لگ گیا تھا، اور وہ تیر ان کے جسم سے نہیں نکل رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب علی حالت نماز میں ہو تو تیر نکال۔ تو یقیناً جب حالت نماز میں ان کا تیر نکالا گیا ہوگا تو ان کے جسم سے خون نکلا ہوگا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ خون نکلا ہوگا تو مولا علی علیہ السلام کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں؟ اس کا جواب یہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی نہیں پڑھا اور ہم نے بھی نہیں پڑھا کہ کس کتاب میں یہ ہے۔ یہ واعظین بات بیان کرتے ہیں، یہ کسی اتھینٹک کتاب میں ہمیں نہیں ملا۔ اچھا، ہاں جی صحیح۔ جی اچھا، اسی طرح ایک اور چیز ہے جی جی کہ اسی طرح
کربلا کے میدان میں جب جمعے کی نماز کا وقت آیا تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جمعہ پڑھنے نہیں دیا گیا تھا، اور ان کا جسم زخمی تھا، اور کیا کہتے ہیں ان کے جسم کے اندر زخم تھے، ظاہر سی بات ہے خون بھی بہ رہا تھا، تو بحالت مجبوری انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی تھی ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی اہل البیت تھے۔ تو ان کی نماز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اس بارے میں دیکھیں، جنگ کے حالات مختلف ہیں، جنگ کے حالات کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے عذر شرعی، اگر آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، خون رک نہیں رہا، نماز کا آخری وقت ہے، تو پھر آپ نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے پیٹ سے پانی اور خون نکل رہا تھا، اور ادھر سے سورج نکل رہا تھا، نماز کا ٹائم نکل رہا تھا، تو اب آپ وضو کرتے تو تب بھی خون نکل رہا ہے۔ اب جن کو جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے گفتگو کی، تو ظاہر ہے وہ خون ٹپک رہا ہے نا، آپ وضو کریں گے تب بھی ٹپکے گا، نہ کریں گے تب بھی کیا کرے گا؟ ٹپکے گا۔ تو وہ جنگ کے حالات اس سے مختلف ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حالت جنگ کے اندر اب میڈیکیشن تو ہے نہیں کہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو، وہ تو ہے، جی جی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں نماز قبول کر لیتا ہے، جی جی، وہ نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ امام قدوری کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ قدوری نے لکھا ہے کہ کتے سے اور گدھے سے جو ہے وہ بدفعلی میں خیال سے جائز ہے، یہ فقہ حنفی میں لکھا ہے۔ لا حول ولا قوت، حقیقت کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے اس کو ٹائٹل دیا ہے اس صدی کا سب سے جھوٹا انسان، اس صدی کا سب سے جھوٹا انسان۔ قدوری میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کتے سے، گدھے سے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ امام قدوری کو کہتا ہے قطوری، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ قطوری کا معنی ہوتا ہے کتے کا بچہ۔ یعنی امام، اتنے بڑے امام کا نام بگاڑ کے اس نے کہا اس کو قدوری نہیں قطوری کہو کہ یہ کتے کا بچہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پوری کتاب ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لکھا ہوا ہے۔ اس پہ میں نے جو اس کی ویڈیو بنائی نا 100 جھوٹ، اس میں میں نے اس کی ویڈیو دکھائی ہے۔ میں نے کہا یار میرا دعویٰ ہے پوری کتاب سے دکھا دو، پوری کتاب سے دکھا دو کہ امام نے یہ لکھا ہو۔ کتابوں میں ابواب آتے ہیں، جیسے آتا ہے نا کتاب الصلاۃ، کتاب الجنائز، کتاب الحدود۔ اس کتاب الحدود میں ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ جانوروں سے وطی کرنا، یہ ہوتا ہے اگر کسی نے جانور سے وطی کی اس کی سزا کیا ہوگی۔ یہ حدیثوں کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی چیپٹر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ کتاب ہے، یہ ابو داؤد شریف، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی یہ چیپٹر دیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ زبان اس طرح کی استعمال کرنی ہے تو پھر آپ امام قدوری پر بھی، اپنا امام ابو داؤد پر بھی کر لیں، ٹھیک ہے جی، امام ترمذی پر کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھانا ہوں، یہ دیکھیں، باب فی من اتی بہیمہ، یہ باب اس بات پر ہے کہ جو بہیمہ کے پاس آئے، اتا بہیمہ یعنی کسی جانور سے بدفعلی کرے۔ جب حدیثوں میں یہ چیپٹر ہوگا کہ جانوروں سے کوئی بدفعلی کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی، تو پھر فقہ میں بھی انہی چیپٹر کو لے آئیں گے کہ کوئی جانور سے بدفعلی کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اگر اس بات کو آپ اٹھا کے کتے گدھے کی طرف لے آتے تو پھر ادھر سے شروع کر لیں، ابو داؤد سے شروع کر دیں، بخاری، نسائی، ترمذی سے شروع کر لیں، یہ ٹائٹل پھر ادھر بھی دے دیں آپ۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا یہ بغض میں اندھا ہو چکا ہے، فقہ حنفی سے بغض میں اندھا ہو چکا ہے۔ کئی امام قدوری نے ایسی بات نہیں کہ امام قدوری نے اس بات پر باب باندھا ہے کہ جانور سے بدفعلی کرنے والے کی سزا کیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس سے آگے کافی ساری پھر آگے روایات آتی ہیں، جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کا کیا بنے گا، کس طرح ہوگا۔ تو یہ باقاعدے باب ہیں احادیث میں۔ یہ میں کوئی اگر دیکھنا چاہے تو یہ دیکھیں آگے کتاب الحدود، ٹھیک ہے، یہ اس میں یہ سارا کچھ ہے، ٹھیک۔ تو یہ باب ہیں جو محدثین نے باندھے ہیں
ٹھیک ہے جی. تو جب محدثین کتاب الصلاۃ کا باب باندھے گا جو فقہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث سے معنی اخذ کر کے آسان الفاظ میں عوام تک پہنچانے. جب حدیث میں اس کا ذکر آ گیا کہ جانور کے ساتھ کوئی وطی کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی, تو ظاہر ہے پھر فقہا انہی باب کو لیں گے اور اس کی آگے تشریح کریں گے. تو اگر آپ فقہا پر اعتراض کرتے تو پھر محدثین پھر نبی علیہ السلام پر بھی آگے جا کے اعتراض کرو کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیسی باتیں کر دی. کہتا جناب میں تو FSC تک پہنچ گیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کتے سے گدھے سے یہ قدوری والا یہ قطوری کرتا ہے, اور وہاں دوسرے سال میں پہلے سال میں بچے کو پڑھاتے ہیں گدھے سے, اور یہ اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتا ہے. پھر قرآن نکال دو, قرآن میں الزانی تو وزانی ہے, پھر وہ نکال دو. پھر آپ اپنے سامنے کتابیں ہٹا دو کہ ابو داؤد میں یہ جو ہے وہ باب آ گئے ہیں. بہت غیر ذمہ دارانہ گفتگو اور گندی اور بیہودہ گفتگو. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک اور بہت بڑا اختلاف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کے جو مدارس ہیں ان مدارس کے اندر نہ تو قرآن و حدیث پڑھائی جاتی ہے بلکہ قدوری بدماش کو پڑھایا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بدفعلیوں کا جو ہے وہ امت مسلمہ میں درس دیا. اس بات کی حقیقت کیا ہے, ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے. بہت بے شرمی, بدتمیزی, بد اخلاقی والی بات ہے, اور یہ اپنے ماننے والوں کو بدتمیزی, بد اخلاقی اس طرح کی چیزیں سکھاتا ہے. اس کے ماننے والے نا وہ یہی کہتے رہتے. بھائی کبھی آپ, میں عرض کروں گا, بھائی سننے والے دیکھ لیں, ابھی آپ گوگل پہ لکھیں نصاب, تنظیم المدارس نصاب, جو اہل سنت کا جو ہے اپنا بورڈ ہے تنظیم المدارس, اس کا نصاب لکھیں کہ تنظیم المدارس کا نصاب, یا انگلش میں لکھ رہے ہیں تنظیم المدارس نصاب, تو نصاب آپ کے سامنے کھل آئے گا. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پہلے سال کیا پڑھاتے ہیں, دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے سال. پہلے سال قرآن پاک کے 3 سپارے, اگلے پھر قرآن پاک کے 3 سپارے. دیکھیں 6 اسباق ہوتے ہیں. قرآن پاک پڑھاتے ہیں, پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے تجوید پڑھاتے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے پھر حدیث پڑھاتے ہیں, پھر فقہ پڑھاتے ہیں. یہ ہر سال, اب ہم نے آن لائن کلاس شروع کی ہوئی ہے الحمدللہ, اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو پہلا ہمارا سبق ہوتا ہے قرآن پاک کا, پہلا سبق قرآن پاک کا ہوتا ہے. اس کے بعد نحو, صرف اور اینڈ پہ ہمارا حدیث کا سبق ہوتا ہے. تو یہ عوام کو دھوکہ دینا, جن کو بیچاروں کو نہیں پتہ ان کو ورگلانا, جھوٹ بولنا, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, کہتے ہیں یہ گھوڑا اور یہ میدان. آپ ابھی لکھ لیں, گوگل پہ لکھ لیں تنظیم المدارس کا نصاب, تو ہر سال کا نصاب آپ کو مل جائے گا. قدوری تیسرے سال پڑھائی جاتی ہے, تیسرے سے چوتھے سال پڑھائی جاتی ہے. پہلے سال بچے کو قرآن پاک کا ترجمہ, تجوید, مخارج صحیح کرائے جاتے ہیں, حدیث کا درس دیا جاتا ہے. پھر اس میں اس کو پڑھائی جاتی ہے بہار شریعت یا قانون شریعت, جس میں صرف نماز کا ذکر ہوتا ہے, وضو کا ذکر ہوتا ہے. ان میں کتاب الحدود نہیں ہوتا. وضو کے مسائل ہوتے ہیں, غسل کے مسائل ہوتے ہیں, آگے والے مسائل ان میں نہیں ہوتے. صرف عوام کو دھوکہ دینا, کیونکہ میں انجینئر ہوں, میں جناب اس طرح کروں, اور بہانے کیا بنانا. یہ علماء کی میں نے روٹیاں بند کر دی ہیں. بھائی تو نعوذ باللہ تو پھر شرک کر رہا ہے. رازق اللہ ہے, میں آگے علماء کی روٹیاں میں نے بند کر دی ہیں. سارے علماء میرے خلاف ہو گئے, میں ان کی روٹیاں بند کر دی ہیں. جب آپ سب پر بھونکو گے تو آپ کو جواب تو ملے گا. جب اہل سنت پر بھونکو گے, اہل تشیع پر بھونکو گے, ٹھیک ہے, دیوبند پر, اہل حدیث پر, سب پر بھونکو گے تو ہر ایک نے جواب تو دینا ہے. پھر یہ کہنا کہ جناب میرے خلاف سارے ویڈیوز بناتے, پھر بھونکو نہ. دیکھیں اس طرح کی گندی زبان جب یہ بندہ استعمال کرے گا کہ امام قدوری کو قطوری کہو, کتے کا بچہ. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو, جنید بھائی مزے کی بات بتاؤں آپ کو. اس نے میرے اوپر FIR کرائی ہوئی ہے. اچھا, ہاں جی, میرے اوپر FIR کرائی ہوئی ہے. تو مجھے انویسٹیگیشن والے نے بلایا, افسر نے بلایا کہ ایک لڑکے نے کوئی گیا اس کی اکیڈمی میں, کوئی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو اس میں FIR میں لکھا ہے کہ مفتی علی نواز صاحب اس کو پیسے دیتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں, اسلحہ چلانا اس کو سکھاتے ہیں. یہ لڑکا انہوں نے تیار کر کے بھیجا ہے. اچھا, ہاں جی, پرانی بات ہے. یہ 4 ماہ پہلے انہوں نے FIR کٹوائی. 3-4 مفتیوں میں سے میرا نام بھی ہے. اچھا, ہاں جی. اب مجھے پچھلے 10 دن پہلے مجھے بلایا گیا, میں چلا گیا. مجھے کون سا ڈر تھا.
تو اس کے چیلے خود نہیں آیا، سچا آدمی ہوتا ہے نا خود آ جاتا ہے، خود نہیں آیا۔ اچھا جب وہ آمنے سامنے بات ہوئی تو میں تو خاموش رہا۔ وہ افسر ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے جو ایف آئی آر میں یہ لکھوایا ہے کہ یہ مفتی اس لڑکے کو پیسے دیتا تھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں۔ جھوٹے آدمی، کیا ثبوت ہے؟ نہیں جی ان کی تقریریں، ان کے جی تقریریں تو الگ بات ہے، تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے ان کو پیسے دیے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ جب میں آپ کو پیسے دوں تو ظاہر ہے آپ پر فون پہ بات کروں گا، ایزی پیسہ، جہیز کیش، کوئی طریقہ تو ہوگا نا۔ اچھا انہوں نے تفتیشی افسر صاحب نے کہا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مفتی علی نواز صاحب کا اس لڑکے کا آپس میں کہیں فون پر رابطہ ہوا؟ ان کو جی ہمیں نہیں پتہ۔ کوئی کب پیسے دیے ہمیں نہیں پتہ، کہاں تربیت دی ہمیں نہیں پتہ۔ اس نے کہا پھر پتہ کیا ہے تمہیں؟ ایسے کسی بھی ایف آئی آر لگوا رہے نہیں، ہمیں انہوں نے جو تقریریں کی ہیں اس تقریر سے یہ بچہ وہ تیار ہو کے مارنے آیا۔ تو اس نے تفتیشی افسر نے کہا کون سی تقریر لے آؤ؟ ان کے جی ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم دیں۔ اس نے کہا جی 1 ہفتے کا ٹائم نہیں ملے گا، آپ کل لے آئیں۔ میں نے کہا ان کو کہیں کل لے آئیں، میں فیصل آباد سے جیلم آیا ہوں تو میں 1 ہفتے کے بعد نہیں، میں رات یہاں رہوں گا تو کل لے آئیں۔ اگلے دن ان کا ٹھیک ہے جی، اگلے دن آئے، ڈی ایس پی کے پاس ہمیں بلایا گیا، میں بھی وہاں گیا تو یہ پہلے چلے گئے چیلے جو اس کے تھے، انہوں نے وہ پوری لسٹ لے کے آئے میری ویڈیوز کی۔ اس میں ایک ویڈیوز اوپر ٹائٹل تھا انجینئر مرزا کتے کا بچہ۔ تو وہ تفتیشی افسر نے مجھے، وہ پہلے پریشان ہو گیا، مفتی صاحب آپ نے یہ لکھا ہے انجینئر مرزا کتے کا بچہ؟ میں نے کہا سر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، اس میں یہ ہے کہ اس نے امام قدوری کو کہا ہے کتے کا بچہ، تو میں نے اس میں اس کو جواب دیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں زندگی میں نے ایسا کبھی بیہودہ لفظ نہیں بولا، آج تک میں نے کوئی بیہودہ لفظ نہیں نکالتا، تو میں جب بھی نکالتا ہوں اچھا لفظ نکالتا ہوں، تو اس کے نزدیک کتے کا بچہ بیہودہ لفظ نہیں ہے۔ تو آپ اس کو آج کے بعد اس کو جب امام قدوری کو کتے کا بچہ کہتا ہے بیہودہ لفظ نہیں ہے، تو آج آپ اس کو انجینئر کو کتے کا بچہ کہہ سکتے ہیں اس کے اصول کے مطابق۔ وہ حیران ہو گئے کہ کس اتنے بڑے اماموں کو یہ کہتا ہے؟ ان کا جی ہاں۔ اچھا پھر وہ لسٹ جو ہے وہ ڈی ایس پی کے پاس چلی گئی، ڈی ایس پی نے بلا لیا، میں بھی سامنے بیٹھا ہوں، تو انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی فتویٰ دیا؟ میں نے کہا میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھ کے آئے تھے نا، یہ لکھا ہوا ہے کہ انجینئر کے 66,000 شاگرد مرتد ہو گئے، یہ آپ نے فتویٰ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے فتویٰ نہیں دیا، بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے اپنے شاگردوں کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ میں نے کہا ایک غلط واقعہ تھا، اس غلط واقعے کو صحیح بنا کے اپنے شاگردوں کو پٹی پڑھائی ہے اس نے کہ یہ چشتی رسول اللہ والے ہیں، یہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے یہ مرتد ہیں۔ تو میں نے کہا اس کے شاگردوں نے جا کے، اور اس کا ایک ویڈیو ہے انجینئر کا کہ کسی مسلمان کو اب 1 کروڑ بھی دے دو وہ نبی علیہ السلام کو گالی نہیں دے گا، تو اس کے چیلے جا کے گلیوں میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو گالی دو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ یہ مجھے آپ بتائیں کہ اس کی ایسی خبیث تربیت کہ اس کے چیلے، میری ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری ویڈیو ان کی دکھائی ہے میں نے، وہ جا کے گلیوں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں جا کے کہتے ہیں کہ تم نبی کو گالی دو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ تربیت دے رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو اور ماننے والوں کو، ایسی تربیت ہوتی ہے۔ وہ سن کے حیران ہو، ان کا یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا جی یہ ان چیلوں سے پوچھ لیں۔ تو اس ڈی ایس پی نے ان چیلوں سے پوچھا، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو ہر دن رات اس کے ہاں رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی ایک نہیں، اس کی سینکڑوں ویڈیو ہیں، کہتا ہے دکھائے، میں نے کہا میں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر چیلوں سے پوچھا ہے اس طرح کی چیزیں؟ ان کو جی ہمیں نہیں پتا، مفتی صاحب کو پتا ہوگی، وہیں سے مکر گئے۔ تو پھر کہا بھائی دلیل لے آؤ، ان کا جی ہمیں 15 دن کا اور 1 ہفتے کا اور ٹائم دے دیں، پہلے بھی 1 ہفتے کا، اب اس کو 15 دن ہو گئے، ابھی تک ان کو کوئی دلیل نہیں ملی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے اماموں کو کتے کا بچہ کہنا،
اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس طرح، فقہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ قرآن اچھا یہ لفظ جو آپ نے شروع میں پوچھا نا، یہ اس نے وہ جو مفتی تقی عثمانی کے بارے میں جو بھی آپ نے گفتگو کی ہے، کیونکہ میں اس کی ساری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے پھر میں سنتا ہوں، ایک ایک لفظ لکھتا ہوں اس کا، کہاں اس نے کہا، کس منٹ پر کہا، کیونکہ دلیل سے بات کرنی ہوتی ہے، محنت لگتی ہے۔ تو اس نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے جنازے میں، اور یہ فقہ حنفی کا مطلب قرآن حدیث کی دشمنی، تو مجھے آپ بتائیں، اتنے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں جس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے نماز جنازہ میں، تو یہ فتویٰ ادھر بھی جائے گا، یہ تو فتویٰ کثیر تعداد میں صحابہ پر جائے گا، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے باندروں کے پیچھے نہ جائیں، اہل علم کے پیچھے جائیں۔ جب ایسے باندروں کے پیچھے جائیں گے تو اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے اور اپنی نسلوں کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ جی اچھا، اس میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو اعتراض ہے وہ یہ کہ وہ فقہ حنفی پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں کتا اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے اور بچہ اٹھا کر نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ لا حول ولا بات قوت کی ذرا حقیقت عوام الناس کے آگے رکھیں گا کہ یہ مجھے بھی بڑی عجیب و غریب بات لگی کہ مرزا صاحب نے کیا الزام لگایا ہے، اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے سر، اللہ کی لعنت۔ تو کسی فقہ اس میں نہیں ہے، فقہ کی کتاب میں کہ آپ کتا اٹھا کے تو نماز پڑھ لیں اور جو ہے وہ اپنا بچہ اٹھا کے نماز نہ پڑھیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے نماز کی حالت میں اٹھایا تھا 2-3 مرتبہ۔ اسی کی شرح کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ بدائع ثنائے میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ آج بھی اگر کوئی ایک ہاتھ سے اپنے بچے کو اٹھائے نماز میں تو اٹھا سکتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فعل ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے اس بارے میں، اگر آپ لکھیں گے نا گوگل پہ کہ امامہ، نبی علیہ السلام نے نماز میں امامہ کو اٹھایا تھا، وہ حدیث بخاری سے آپ کو مل جائے گی۔ تو اس کی شرح میں محدثین نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نعمت الباری میں واضح طور پر لکھا ہے بدائع ثنائے سے، دوسری کتابوں سے، کہ جناب کسی بھی آپ اپنے بچے کو اگر روتا ہے مجبوری ہے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، بچے کو اٹھا سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں نا، پھر اس میں مزید وضاحت آتی ہے، مزید جو ہے اس میں خلاصہ آتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا فقہ کی کتابوں میں کہ اسی طرح اگر کوئی بندہ نماز میں کوئی جانور آ گیا تو اگر اٹھا لیا، جانور کو اٹھا لیا، تبھی نماز ہو جائے گی۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، اور وہابی علماء نے بھی اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کوئی جانور بھی اٹھا لیں تو آپ نماز آپ کی نہیں ٹوٹے گی۔ اب اس جانور سے انہوں نے کتا نکال لیا ہے، اور جانور در مختار کی عبارت لاتے ہیں کہ آپ کو جانور بھی نماز میں، آپ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا جہاں بکریاں ہیں، سارا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اسلام تو ساری دنیا کے لیے ہے نا، صرف گھر میں اور آپ اگر الگ بیٹھے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو بکریاں پالتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں مسلمان، سب کے لیے ہے۔ تو اس میں یہ کہ ایک بندہ نماز پڑھا اور بکری آ گئی یا اس کا بچہ آ گیا، اس کو آپ نے ایک ہاتھ سے آگے پیچھے کیا یا اٹھا لیا تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ سب فقہاء نے لکھا ہے۔ اس جانور سے انہوں نے کتا نکال لیا، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ بہیمہ جانور سے انہوں نے گدھا نکال لیا تھا، پتہ نہیں ان کو کتا نکالنا، گدھا نکالنا کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ اپنی نسل کی طرف جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جانور سے کتا کیوں نکالتے ہیں یہ، اور گدھا کیوں نکالتے ہیں یہ؟ ہر بات میں آپ اسے بکرا بھی نکال سکتے ہیں، آپ اسے مطلب کوئی اور جانور بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ہر بات میں کتا اور گدھا کیوں نکالتے ہیں؟ جب بات آ رہی جانوروں کی تو آپ کا ذہن اچھی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن آپ کتے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیا ان کی خاصیت ملتی جلتی ہے؟ کیونکہ کتا بھونکتا رہتا ہے، یہ بھی بھونکتے رہتے ہیں ہر بات پہ، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک ضمنی سوال میں آپ سے پوچھنا بڑا ضروری سمجھوں گا، اس کی آپ کلیریفیکیشن دیجیے گا۔ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کافی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی فین فالوئنگ ہے،
2 ملین سے زیادہ ان کے سبسکرائبرز ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کئی ایسی ویڈیوز دیکھی جس میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو بیان کیا ہے، اور اپنے پلیٹ فارم سے، چاہے وہ غزوہ بدر کا معاملہ ہو، احد کا معاملہ ہو، چاہے وہ خیبر کا معاملہ ہو، چاہے وہ فتح مکہ کا معاملہ ہو، یا حضور کی سنت کا معاملہ ہو، تو جب وہ ایک طرف اپنی ویڈیوز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے قائل ہیں اور وہ درس دے رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گلی کوچیوں میں جا کر نعوذ باللہ توہین رسالت کا درس دے رہے ہوں، کہ اس معاملات میں وہ پیسے دے رہے ہوں؟ اس بات کی ذرا حقیقت عوام الناس کے آگے رکھیں. دیکھیں جی، جس کی طبیعت جو میں نے آپ کو بتایا کتے والی ہو، گدھے والی ہو، وہ اس کی اخیر وہیں تک آتی ہے. جب آپ دیکھیں گے نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، ضرور آپ دیکھیں گے ڈنگ مارے گا کسی سنی کو، ڈنگ مارے گا کسی شیعہ کو، ڈنگ مارے گا کسی دیوبندی کو. جب آپ نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کا ذہن ادھر جانا چاہیے نا، آپ کا ذہن آگے پیچھے تو نہیں جانا چاہیے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے اوجھڑی پھینکی. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. کسی ایک صحابی گئے اور جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، یہاں اس نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی دیکھتے رہے اور صحابہ دیکھتے رہے، ابو بکر بھی دیکھتے رہے، وہ ڈرتے رہے، صحابہ ڈرتے رہے، ابو بکر ڈرتے رہے کہ وہ اوجھڑی نہیں نبی علیہ السلام سے اتاری، کہیں یہ ہماری پھینٹی نہ کر دیں یہ کفار. پھر ایک صحابی نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتائی، وہ آئیں، انہوں نے اوجھڑی اتاری. ٹھیک ہے، یہ بات تو بخاری میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا، یہ نہیں کہ صحابی نے بتایا، یہ بھی جھوٹ ہے، کسی نے جا کے بتایا، انہوں نے وہ اوجھڑی اتاری. لیکن یہاں صحابہ کا ذکر نہیں ہے، یا بالخصوص حضرت ابو بکر کو ڈرپوک کہا اس نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں تھے وہاں، حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے ان کا. بلکہ سیرت میں آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ڈھال بندی، آپ اوپر آ گئے کہ نقصان ہونا ہے تو میرا ہو جائے، نبی علیہ السلام کا نقصان نہ ہو. تو فضائل بیان کرتے کرتے صحابہ کو ڈنگ مار لیا. یہ اس کی سرشت ہے، آپ دیکھ لینا. تو اب نبی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے کرتے کہتے نبی علیہ السلام کی ایسی فضیلت ہے، ہر مسلمان مانے گا. اگر کسی مسلمان کو 1 ارب بھی دے دو اور اسے کہو کہ تم نبی علیہ السلام کو گالی دو، نبی علیہ السلام کو گالی نہیں دے گا مسلمان. ایسی یہ بات کرنے والی ہے مجھے بتائیں، ایسا جملہ استعمال کرنے والا ہے مجھے یہ آپ بتائیں. سارے مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. شیعہ حضرات جو ہے وہ زیادہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اگر بالفرض اس طرح کوئی بندہ زبان استعمال کر سکتا ہے کہ کسی شیعہ کو 1 ارب بھی دے دیں اور جا کے کہیں کہ وہ حضرت علی کو اس طرح کی بات کرے، ایسی بات کہنا مناسب ہے؟ نہیں. تو اچھا نہیں ہے نا. اب اس نے کیا کیا، یہ بات کی تو اس کے شاگردوں نے گلیوں میں چراہوں میں جا کے کہا کہ، اور اس نے ان کو شے دی کہ ہاں جا کے پوچھو لوگوں سے. اور یہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ ہم سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ نبی مر گئے، نبی مر گئے. لوگ کہتے دفع ہو جاؤ. پھر ہم انہیں حدیث دکھاتے، دیکھیں جی حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ نبی مر گئے، بخاری میں. وہ کہتے ہو یہ اس طرح سوشل ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں. بھائی حضرت ابو بکر وہ عربی تھے، عربی میں زبان استعمال کرتے ہوئے ان کا اپنا پیرایہ ہوتا ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، عجمی لحاظ سے. کہ ہم وصال کہہ دیتے ہیں، ایک پردے والا لفظ بولتے ہیں، وہ ماد کا لفظ عربی میں ہے لیکن اس کو کئی معنی بنتے ہیں. ہم وہ معنی اس کو جامع پہنائیں گے جو ادب والا ہوگا. ان کے ہاں یہ چلتا ہے، وہ اپنے والد کو پورا ڈائریکٹ نام لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے والدین کا ڈائریکٹ نام نہیں لیتے، ابا جی کہتے ہیں. تو ان کے ہاں چلتا ہے، ہمارے ہاں نہیں چلتا.
جب ہم اردو ترجمہ کریں گے تو اس اپنی زبان کا وہ احترام کرتے ہوئے وہ کہیں گے. تو اب یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, یہ لوگوں کہتا ہے کہ جا کے کہو کہ نبی علیہ السلام مر گئے, تو یہ کہیں گے یار اس طرح, یہ کوئی تمیز ہے؟ اور اس پر بار بار کہتا ہے کہ یہ سنیوں نے یوں ترجمہ کیا ہوگا, نبی علیہ السلام وصال فرما گئے, پردہ فرما گئے, لیکن عربی میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مر گئے. یہ دیکھیں آپ ان کے جو ہیں جتنے بھی شاگرد, آپ 99% دیکھیں گے بدتمیز بد اخلاق نکلیں گے. مطلب گالی دینے سے نیچے تو بات ہی نہیں کریں گے نا. پہلے یہ علماء کے خلاف تھے, پھر اولیاء کے خلاف تھے, پھر صحابہ پر, اب تو صحابہ کو بھی انہوں نے آگے, پھر نبی علیہ السلام تک یہ پہنچے ہیں, اور خدا پر بھی انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں. تو اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے, اس طرح بدتمیز جھوٹے انسان کی صحبت انسان کو جھوٹا بنا دیتی ہے. اب میں نے اس کے 250 سے زیادہ جھوٹ پکڑے ہیں, 250 سے زیادہ جھوٹ, ایک دو کی بات نہیں کر رہا. اور 50 اس کی کلا بازیاں, وہ کلا بازیاں کہ ایک بات کہی ہے اور خود اس کے خلاف دوسری بات کہہ دی ہے اپنے ہی الفاظ میں. ہاں جی, 50 کلا بازیاں. مثلا میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے المدورۃ الکبریٰ یہ امام مالک کی ہے ہی نہیں ہے, غلط منسوب ہے. پھر 2 ماہ کے بعد کہا یہ تو امام مالک کی اپنی کتاب ہے, مالکی اس کو مانتے ہیں, اہل حدیث نہیں مانتے, تو ہم کیا کریں؟ اب آپ مجھے بتائیں, کیونکہ پہلے 2 مہینے چونکہ اس کا کام نہیں تھا نا اس میں, 2 مہینے کے بعد پھر اس کا کام اس میں پڑ گیا, اپنی خواہشات پہ چلتے ہوئے, تو یہ بات کرنی پڑتی ہے. یہ ہے اس کا طریقہ کار.